बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी भारतीय वजीर दिफा मनोहर पारिकर साहब की उस स्टेटमेंट की जो कि गुज़िश्ता दिनों आई। इस स्टेटमेंट के आने के बाद पाकिस्तान ने इसके ऊपर शदीद एहतजाज किया, लेकिन भारत की तरफ से वहां पर बहुत से हल्के ये कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया, इसका मतलब ये नहीं था जो लिया गया। कांग्रेस ने इंडियन कांग्रेस ने इस पूरी स्टेटमेंट को कंडेम किया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। क्या पॉलिसी है भारत की पाकिस्तान के हवाले से, उस पे भी जरा एक दफा फिर अब बात करने की जरूरत है कि जब भारतीय डिफेंस मिनिस्टर का इस तरह का स्टेटमेंट सामने आया, वो स्टेटमेंट क्या है आगे चल के आपको वो भी बताएंगे। आज ही के प्रोग्राम में हम मॉडल टाउन सानेहा जो कि 2014 में हुआ जून में, उस हवाले से जो दूसरी JIT थी उसकी जो रिपोर्ट आई है सामने, उस हवाले से भी बात करेंगे जरा डिटेल में कि अब तक जो हुआ है एक साल के अंदर क्या वो काफी है या उसके ऊपर कुछ सवाल उठाए जा सकते हैं। आगे चलकर कोशिश हम करेंगे कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट की बहाली अब हो गई है और इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हो गई है, तो शायद थोड़ी उस हवाले से भी बात होनी चाहिए और किस तरह से इनकरेज किया जा सकता है और इंटरनेशनल टीम्स को पाकिस्तान के अंदर, इस हवाले से भी कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में बात हो। लेकिन सबसे पहले बात हो जाए पाक भारत ताल्लुकात से भी पहले जो स्टेटमेंट डिफेंस मिनिस्टर ने दी उस हवाले से। ये जरा रिपोर्ट देख लेते हैं फिर बात करते हैं। भारत की इंतहा पसंद हुकूमत के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का इंदिया इस साल के आगाज में भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवाल ने दे दिया था। इधर पाकिस्तान का दोस्त मुल्क चीन जो पाक चाइना इक्तिसादी राहदारी समेत मुख्तलिफ मंसूबों के लिए पाकिस्तान में $46 अरब से जायद की सरमायाकारी कर रहा है। इसके ओहदेदारान की जानिब से पाकिस्तान को खबरदार किया गया है कि इंडियन एजेंसी रॉ इस मंसूबे को सबोताश करने के लिए हरकत में आ चुकी है। चीन की इस वार्निंग के बाद भारतीय वजीर दिफा मनोहर पारिकर ने कहा है कि कांटे से ही कांटा निकालना पड़ता है। एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए भारतीय वजीर दिफा का कहना था, हमें दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए दहशत गर्द ही लाना होंगे। इधर मुशीर खारजा जनाब सत्तार अजीज साहब का कहना है कि भारतीय वजीर दिफा के बयानात ने भारत के पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात में मुलविस होने के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया है और पहली बार किसी वजीर ने दूसरे मुल्क में दहशत गर्दी की वकालत की है। दूसरी तरफ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारतीय वजीर का दहशत गर्दी की सरपरस्ती करने के सिलसिले में ये खुला एतराफ है। अब सवाल ये है कि क्या भारत पाकिस्तान में होने वाली चीनी सरमायाकारी पर कारी ज़र्ब लगाकर पाकिस्तान की मईशत का गला घोंटना चाहता है। सवाल तो ये भी है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी को फरोग देने के इस हुकूमती बयान से भारत बजाते खुद दहशत गर्द मुल्क नहीं बन गया। आखिर में सबसे अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान को रॉ की इन साजिशी इक़दामात की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। रिपोर्ट आपने देखी। नैन साहब, मेरा पहला सवाल इस हवाले से यही है कि ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद बहुत सारी स्टेटमेंट्स हम देखते हैं, बहुत सारे बयानात पढ़ते हैं, सियासी एग्रेसिव बयान भी दिए जाते हैं, थोड़े प्रोवोकेटिव बयान भी दिए जाते हैं कि क्या ये इस बयान को हम समझें कि ये भारतीय वजीर दिफा का बड़ा ही कैलकुलेटेड बयान था, पॉलिसी स्टेटमेंट था या एक इमैच्योर स्टेटमेंट था, इसे क्या समझा जाए? मुनीब, बड़ा ही बेवकूफ़ स्टेटमेंट है। कोई डिप्लोमेट इस किस्म का स्टेटमेंट, स्पेशली एक मिनिस्टर इस किस्म का स्टेटमेंट उसको नहीं देना चाहिए जिसमें वो किसी किस्म की भी टेररिज्म की हिमायत कर रहा हो, और वो भी इससे तो ऐसे लगता है कि वो कह रहे हैं कि हम भी स्टेट टेररिज्म करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी ये ज़रूर वो कह सकते थे कि अगर फलाना फलाना टेररिज्म कर रहा है तो हम उसको कुचलेंगे। जैसे वो अजीत डोवल साहब ने बात की थी कि हम ऑफेंसिव डिफेंस करेंगे, उन्होंने थोड़ा एक कदम पीछे रह गए थे। वो पहले जब उन्होंने बात की थी उन्होंने बलूचिस्तान का भी हवाला दिया, उन्होंने उस वक़्त कश्मीर का भी हवाला दिया था, फाटा का भी हवाला दिया था, मगर वो एक कदम पीछे रह गए थे। एक रेड लाइन थी जिसको उन्होंने बिल्कुल हल्का सा किया, जिसके ऊपर क्लियर नहीं था कि नो बॉल है या नहीं है, मगर इन्होंने तो बिल्कुल नो बॉल कर दिया है, जिसकी वजह से अब हमारी तरफ से इतना सख्त रिस्पांस आया है और बिल्कुल बजा रिस्पांस आया है सरताज अजीज साहब की तरफ से और ख्वाजा आसिफ की तरफ से कि आप तो ये कह रहे हैं कि आपको अगर कहीं टेररिज्म नज़र आती है तो फिर आप भी टेररिस्ट टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे। ये किसी रियासत के एक ज़िम्मेदार ओहदा वाला मिनिस्टर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब वो जाहिर है ये करके अब वो पीछे हटना चाहेंगे, और मैंने सुना है, मैंने पढ़ा भी है कि अजीत डोवल
دوول صاحب کا بھی پھر ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا نہیں ان کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کا مطلب کچھ اور تھا، اور انہوں نے بھی کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا ہے کہ وہ اب اس پہ بیک ٹریکنگ کر رہے ہیں، مگر یہ جو بیان ہے یہ غالباً پرووک ہوئے ہیں وہ، کیونکہ ہماری طرف سے آفیشلی جو بیان آئے ہیں اباؤٹ دی انڈین ہینڈ ان اسپانسرنگ اور ہیلپنگ ٹیررزم ان پاکستان، وہ بہت ہی اگریسو تھے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کس فلسفے کے تحت اتنے اگریسو سٹانس لیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہم نے یہ ایک خصوصاً انڈیا کے خلاف یہ کیا۔ اس کا جواب یہ ہو سکتا تھا کہ پاکستان بھی کشمیر میں ٹیررزم سپانسر کرتا ہے اور ہم نے بھی احتجاج کیا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کا وہ رسپانس کر سکتے تھے، مگر یہ کہنا کہ ہمارا رسپانس ول بی ٹیررزم ود ٹیررزم، دس فلائز اگینسٹ آل ڈپلومیٹک نارمز، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں احساس ہو گیا کہ یہ بہت بڑی غلطی کی ہے ان کے منسٹر صاحب نے۔ جذباتی بیان ہے، میں نہیں سمجھتا اس کے پیچھے کوئی پرنسپلڈ پوزیشن ہے کہ یہ بیان دینا چاہیے اس طریقے کے ساتھ، بیکاز اس کے ساتھ ساری اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ شرمندہ ہوئی ہے، اور اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، پاکستان اس کو یونائٹڈ نیشنز میں اور جگہ پہ استعمال بھی کر سکتا ہے کہ دیکھیے انہوں نے یہ کہا، اور اس کے ساتھ انڈیا جو ہے بالکل ڈیفینسو پہ ہو جائے گا اور کہے گا نہیں ہم نے یہ نہیں کہا وہ نہیں کہا، تو مطلب ہے کہ انڈیا کی ایک پوزیشن ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی، اور اسی لیے پھر میرا خیال ہے وہ اس وقت جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب، انہوں نے پھر بیک ٹریکنگ کی ہے۔ کانٹے کو کانٹے سے نکالنا ہے، میرا سولجر یہ کیوں کرے، پہلے سٹیٹمنٹ کے بعد دوسرا سٹیٹمنٹ، یہ کیا اس پورے بیان کے اندر نظیم صاحب بیان تو بہت سے دیے گئے، آپ نے بھی زندگی بھر بیان سنے اور بیان کی اہمیت کو بڑی اہمیت دی، لیکن اس بیان میں گنجائش ہے کہ اس کا غلط مطلب نکالا جائے؟ اب وہ اس کے بیان کے پیچھے پھر آگے جا کے اگر آپ بیان پڑھیں تو پھر وہ حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارے جو سولجرز ہیں وہ فرنٹ لائنز پہ لڑ رہے ہیں، اور انہیں بھی ہم یہی ہدایت کریں گے کہ ٹارگٹس کو ٹارگٹ کر کے ایلیمنیٹ کریں، مطلب وہاں بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ آپ گرفتاریاں مت کریں، آپ ٹارگیٹڈ کلنگز کریں، اگر کوئی ٹیررسٹ آتا ہے تو یو شوڈ ناٹ وری اباؤٹ دا لا، you should not worry about what the manual says، آپ جائیں اور just shoot to kill، don't take prisoners، اس قسم کی پیغام ہے اس کے اندر، which of course again is against Geneva Conventions، کہ اگر کوئی بندہ ہتھیار اگر آپ کسی کو کیپچر کر لیتے ہیں تو then you can't kill him، اور یہاں وہ اسی قسم کی بات آگے بھی کر رہے ہیں۔ اب وہ دونوں سٹیٹمنٹس ایک ہی سٹیٹمنٹ کے دو حصے ہیں، جس کو وہ بعد میں جب وہ ڈیفینسو پہ آئے ہیں تو اس کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں what we are saying is that terrorists must be dealt with ruthlessly and ہم ٹارگیٹڈ ٹیررزم کے اوپر اٹیک کریں گے، اینڈ دین حوالہ دے دیا کشمیر کے اوپر، انفلٹریشن کے اوپر، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ مگر آئی تھنک اس وقت تو بڑا کلیئر ہے جو انہوں نے کانٹے کی بات کی، اور ٹیررسٹ، کیونکہ ہماری طرف سے تو یہی تو بات ہے نا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا از اسپانسرنگ ٹیررزم ان پاکستان، تو ان کا یہ حوالہ رہا ہے کافی عرصے سے کہ پاکستان ہیز بین اسپانسرنگ ٹیررزم، تو اب یہ بالکل لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے دس از ان لائن ود جو اجیت دوول صاحب نے پہلے کہا تھا آفینسو ڈیفینس، کہ اب ہماری ڈیفینس یہ نہیں ہے کہ ٹیررسٹ اندر آ جائیں گے اور ہم پھر ان کو کمبیٹ کریں گے، اب یہ ہے کہ ہم بھی اس اسٹیٹ کو جو اسپانسر کرتی ہے ٹیررزم کو اس کو انڈرمائن کریں گے، اور اس میں انہوں نے حوالہ دیا تھا بلوچستان کا اور فاٹا کا۔ اب فاٹا اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ فاٹا میں دیر از اے ٹیررسٹ گروپس فائٹنگ اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان، اسی طریقے کے ساتھ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ دیر آر انسرجنٹس فائٹنگ اگینسٹ دا اسٹیٹ آف اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ تو اگر انڈیا ان کی حمایت کرتا ہے، ان کو پیسے دیتا ہے یا ہتھیار دیتا ہے، تو ظاہر ہے دیٹ انڈیا از اسپانسرنگ دوز پیپل ہو آر ٹیکنگ اپ آرمز اگینسٹ پاکستان۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان ہیز بین ڈوئنگ دیٹ اگینسٹ انڈیا ان کشمیر ان دا پاسٹ، مگر اب تو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں نا کہ پاکستان نے اگر ایسے کرتا تھا تو اب نہیں کر رہا۔ اب تو انڈیا میں بھی ایڈمٹ کیا انہوں نے کہ 70% انفلٹریشن اکراس دا لائن جو کہ کہتے تھے وہ ہوتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں اب 70% کم ہوئی ہوئی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ پرابلم یہ ہے کہ ابھی کشمیر کے اندر پھر ملیٹنسی بڑھ رہی ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں پاکستان کے جھنڈے بھی کشمیریوں نے نکالے، اور وہ پرو پاکستان جو وہاں فیکشنز ہیں، جو آزادی کے فیکشنز ہیں یا جو پرو پاکستان فیکشنز ہیں، وہ بالکل ان کو کچل کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، مگر وہ نہیں ہوئے، اور اسی طریقے کے ساتھ الیکشنز کے ذریعے بھی ان کی آواز جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، بند نہیں کی گئی، نہ ہو سکی، تو اس لیے وہاں اس وقت تکلیف ہو رہی ہے ان کو کہ یہ پھر ایک وہ جو موومنٹ ہے ریزسٹنس کا وہ ڈائی ڈاؤن نہیں کر رہا۔
اور اب کیونکہ ایک دفعہ پھر پاکستانی جھنڈے نکل آئے ہیں وہاں تو ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. نہیں صاحب، بات کیا بھارتی سرکار، مودی سرکار جسے ہم کہا جاتا ہے، وہ نیریٹو کیا ہے سرکار کا، اس گورنمنٹ کا، انڈیا کی کرنٹ پاکستان کے حوالے سے؟ آپ نے خود دیکھا جب سے سرکار یہ انڈین گورنمنٹ آئی ہے مودی صاحب کی، کبھی بات کرتے ہیں جی ڈائیلاگ ہو رہا ہے، پھر کہا جاتا ہے جی ڈائیلاگ ختم ہو گیا کیونکہ جی حریت لیڈر سے مل لیا، پھر کیونکہ کشمیر کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں تو آپ اگریسو ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ بات کرنے کی بات کرتے ہیں، پھر کرکٹ ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں، ساتھ ہی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آفینسو ڈیفنس کی بات کرتے ہیں، ڈیفنس منسٹر یہ کہتے ہیں. تو ان کا کیا پاکستان کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ فائنل پالیسی ہے کیا مودی گورنمنٹ کی، اور کیا اگر ہے تو از اٹ کلیئر یا اس میں کوئی اپ اینڈ ڈاؤن سچویشن ہے؟ نہیں، آئی تھنک مودی گورنمنٹ کی پالیسی کلیئر ہو گئی ہے، ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے کیا ہے. پہلے ہمیں نہیں احساس تھا، سمجھ نہیں تھی، ہمارا خیال تھا کہ یہ ہم اگر امن کی بات کر رہے ہیں، کانفلکٹ ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی کریں گے جیسے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی گورنمنٹ کر رہی تھی، مگر ایسی نہیں ہے. انہوں نے بڑی کلیئر کٹ ڈسرپشن کی ہے بٹوین دی کانگریس پالیسی آف نیگوسیشنز اینڈ ٹاکس، اینڈ انہوں نے بالکل بند کر دی ہے وہ. حالانکہ شروع میں جب یہ آئے تھے مودی صاحب تو ان کی یہی کوشش تھی کہ نہیں اسی ٹریک پہ چلا جائے، مگر اس کے بعد انہوں نے اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی چینج کی اور انہوں نے ڈیفنس منسٹر بھی ایسے لوگ لگائے جو ہارڈ کور لوگ ہیں ان کی پارٹی کے. اور اس پارٹی نے اپنا جو سارا امیج ہے جو بلڈ کیا ہے وہ اینٹی پاکستان سٹانس کے اوپر اور اینٹی مسلم سٹانس کے اوپر کیا ہے. تو میرا خیال ہے ابھی تک تو مودی صاحب اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے پالیسی کا پہلا حصہ یہ ہے کہ نو ٹاکس ود پاکستان آن اینی سب ایشوز، کہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ امپریشن دینے کی کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں کسی چیز کے اوپر. کچھ پری کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں. اچھا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انڈیا تھوڑا سا کنسرنڈ ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر اشرف غنی کے ساتھ جو تعلقات بن رہے ہیں وہ پریشان ہے اس سے، اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اس وقت ہم نے کچھ گڈ ول اور کانفلکٹ ریزولوشن شو کی پاکستان کے ساتھ تو شاید یہ مس انڈرسٹوڈ سگنل نہ ہو جائے اور اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ اور بھی تیزی کے ساتھ پاکستان کی طرف قدم نہ بڑھائیں. اس لیے ہاسٹیلٹی شو کرنا پاکستان کو، اور یہ جو بننے جا رہا ہے ایک سمجھوتا بٹوین دی افغان گورنمنٹ اینڈ دا پاکستانی نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اینڈ گورنمنٹ، اس کو کسی طریقے کے ساتھ ڈائلیوٹ کیا جائے، اس کو روکا جائے، اس کے اندر ویج ڈالی جائے تاکہ یہ کامیاب نہ ہو اور اشرف غنی بھی کامیاب نہ ہو، اور اشرف غنی فائنلی فرسٹریشن سے انڈیا کی طرف پھر ان کا جھکاؤ ہو. اسی لیے ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ اشرف غنی صاحب پہلے کہتے تھے کہ پاکستان کی طرف سے کچھ وعدے ہیں کہ مئی مارچ اپریل تک وہ طالبان کو ٹیبل پہ لے کے آئیں گے، اور ابھی تک ایسا نہیں ہوا. پھر اور پاکستان کا موقف یہ رہا کہ ہم نے کبھی کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. ہم نے اس لیے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو کنٹرول ہے اوور دا طالبان، افغان طالبان، وہ بڑا لمیٹڈ ہے. پریشر تھوڑا بہت ہم ڈال سکتے ہیں مگر اس سے زیادہ وہ ضروری نہیں کہ ہر بات ہماری وہ مانے، اور یہ لانگ ڈراؤن آؤٹ پروسیس ہوگا، مگر ہم بالکل اس کے اوپر توجہ دیں گے اور پوری کوشش کریں گے. مگر کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی تھی، مگر اشرف غنی نے ان کو کہا تھا کہ ڈیڈ لائن ہے اپریل تک اس کو کرنا چاہیے، مگر ہم نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی تھی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد اب اشرف غنی صاحب گئے ہیں ہندوستان، اور وہاں ہندوستان نے ایسی ہر بات ان کی ماننے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے وہ جو اشرف غنی نے کہا تھا ہم ان کے ہاں اور لوگوں کو ٹریننگ کے لیے نہیں بھیجیں گے، انہوں نے پھر اپنی سیٹس آفر کی ہیں ان دیئر ایکویولنٹ آف دیئر اسٹاف کالج، جو جہاں سول سرونٹس ٹرین ہوتے ہیں. اشرف غنی کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ پاکستان ان کو 2 سیٹیں لاہور میں جو اسٹاف کالج ہے، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج ہے، وہاں دے تاکہ وہ بھی آئیں، کیونکہ انہوں نے اب کچھ لوگ ہماری ملٹری اکیڈمی میں بھی بھیجے ہیں. مگر ابھی تک ہم نے وہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو آنے دینا ہے یہاں اسٹاف کالج میں کہ نہیں، بیکاز وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کا آنا یہاں، مگر ہماری طرف سے ابھی یہ راستہ بھی بند ہے. انڈیا نے فوراً اس ٹرپ کے اوپر ان کو 6 یا 8 سیٹیں دے دی ہیں اپنے اس قسم کے ایکویولنٹ جو ہے ان کا جو اسٹاف کالج ہے وہاں پریسٹیجس، اس میں دے دی ہیں. دوسری چیز یہ کہ افغانستان کی طرف سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پاکستان لاہور میں خصوصاً ایک کونسلیٹ کی اجازت دی جائے. یہ 6 مہینے سے اشرف غنی صاحب اور افغانستان کے سفیر ریکویسٹ کر رہے ہیں، مگر ہماری طرف سے ابھی تک اس کے اوپر کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی. تیسری چیز یہ کہ اشرف غنی نے اس دفعہ بڑی کلیئرلی یہ انڈیکیٹ کیا کہ یہ جو افغانستان کے ٹرک جاتے ہیں واگا تک، کہ انہیں اٹاری تک جانے کی اجازت دی جائے اور وہاں سے وہ انڈین گڈز لے کے آئیں اور پھر وہ
افغانستان لے چلے، مگر وہاں بھی ابھی تک پیش قدمی نہیں ہوئی. ہم کہتے ہیں نہیں اٹاری تک ہی ہوگا، آئیں گے یہ ڈراپ کریں گے، مگر ان کے گڈز ابھی لے کے نہیں جائیں گے واپس. سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، مگر تھوڑی سی فرسٹریشن مجھے نظر آ رہی ہے اشرف غنی کے اندر، اور انڈیا اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہا ہے. اور یہ جو ہمارے اور اشرف غنی کی حکومت کے درمیان جو مطلب ہے کہ ایک اچھے تعلقات کا اظہار ہوا تھا، شروع ہوئے تھے، وہ اس کو سپوائل کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے یہ اگریسو ہو رہا ہے، اگریسو انسٹنکٹ شو ہو رہی ہیں، کیونکہ ابھی امریکہ کی طرف سے بھی دونوں سائڈز کو، افغانستان کو بھی اور پاکستان کو بھی ہدایت ہے کہ جی آپ اپنے معاملے آگے بڑھائیں. اور مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کے معاملے آگے ایک ایسی سٹیج آتی ہے جہاں رکاوٹ آ جاتی ہے، بیکاز انڈیا کے بہت سے انٹرسٹس ہیں افغانستان میں، اور افغانستان کے اندر بہت سے لوگ ہیں جن کے انٹرسٹس ہیں انڈیا کے ساتھ، خصوصاً ناردرن الائنس اور غنی صاحب کے پارٹنر عبداللہ. تو اس لیے یہ بڑی ایک ڈائلیکٹیکل فلوئڈ ڈائنامک سچویشن ہے اس وقت. اس لیے انڈیا اس سچویشن کے اندر اگریسو ہاسٹائل شو کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، رادر دین کہ جی ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں پاکستان کے ساتھ، تاکہ وہ مس انڈرسٹینڈ نہ ہو. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کوئی پیش قدمی نہیں ہوگی بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا آن اینی کانفلکٹ ریزولوشن دس ایئر ایٹ لیسٹ. آف کورس انہوں نے صرف یہ ایک اشارہ ضرور کیا ہے، اور ہمیں بھی یہ دیا ہے، یہ میں کچھ پہلے عرض بھی کر چکا ہوں پچھلے پروگرامز میں، کہ سپورٹنگ کانٹیکٹس جو ہیں ان کو ٹھیک ہے کیا جائے. بیکاز جیسے یہاں ایک حکومت پاکستان کا موقف ہے کہ سپورٹس کو اہمیت دینی چاہیے تاکہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ دوسری پولیٹیکل مس مینجمنٹ وغیرہ سے نہ ہو، اور آپ سپورٹس کھیلیں، تھوڑا سا شوقین رہیں، خوش رہیں، توجہ اس طرف ہو، ٹیررزم کی طرف نہ جائیں، لا اینڈ آرڈر کی طرف نہ جائیں، دھرنوں کی طرف مت جائیں. اسی طریقے کے ساتھ انڈیا میں بھی بی جے پی کی پاپولیرٹی جو ہے جو پہلے نظر آ رہی تھی وہ نہیں ہے، اب گر رہی ہے وہاں، کیونکہ وہ ابھی تک جو ایک سال کے بعد جو ابھی مضمون لکھے جا رہے ہیں وہاں اباؤٹ دا پاپولیرٹی اور دی اچیومنٹس آف دی انڈین پرائم منسٹر، میں نے ایک بھی مضمون ایسا نہیں پڑھا جو کہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ ایک سال کے اندر نبھائے ہیں. تو ان کی بھی اس قسم کی پوزیشن ہے، اس لیے دے ول کنٹینیو ٹو ٹیک اے سلائٹلی ہارڈ لائن ویزاوی پاکستان. اوکے، اچھا مجھے یہاں بریک لینی پڑی نعیم صاحب. یہ ابھی گفتگو یہاں یہ جو ہماری بحث ہے یہ ابھی نہیں ہو رہی بھارت کے حوالے سے، خاص طور پر کیونکہ کچھ دن پہلے پاکستان کے اخباروں کے اندر ایسی خبریں چھپی، خاص طور پہ جو اکنامک کوریڈور ہے پاک چائنا کا، اس حوالے سے کنسرنز ہیں وہاں پر بھی پاکستان کے. اس حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان کے جو کنسرن ہیں، جو خدشات ہیں، ان کو کتنی تقویت ملی ہے انڈین ڈیفنس منسٹر کے اس بیان سے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپس کی بات میں. نعیم صاحب ایک بات ہے، ایک سوال ہے ایسے ہی ذرا بڑا معصوم سا، لٹل ٹنگ ان چیک. ہماری طرف سے سرتاج عزیز صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے، پرویز رشید صاحب نے، ہر ایک نے اس بیان کو بڑا کنڈیم کیا اور کہا جی کہ دیکھیے اس سے تو ثابت ہوتا ہے، یہ تو اعتراف ہے اس بات کا کہ بھارت پاکستان کے اندر جو کاروائیاں ہیں اس طرح کی ڈی سٹیبلائز کرنے کی، وہ ان میں شامل ہے، وہ کرتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے. میرا سوال ذرا اس کو تھوڑا سا میں اس کو جوڑ لیتا ہوں کہ کیا جو پاکستان کے خدشات بالکل ریسنٹ پاسٹ میں رہے ہیں، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی آواز آئی ہے کہ یہ را انوالوڈ ہے، یہ بیان، یہ نیریٹو کتنی تقویت دیتا ہے، کتنی کریڈنس دیتا ہے، ویلیو دیتا ہے ان باتوں کو جو ہماری طرف سے کی گئی ہیں؟ میں تو ابھی کہہ چکا ہوں نا منیب کہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جو ہم نے کہا اس کا یہ رسپانس ہے اور کنفرم کرتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اگر وہ پہلے وہ دوول صاحب نے 6 ماہ پہلے کو بات کی تھی، اب انہوں نے یہ بات کر دی، تو ہماری طرف سے تو یہ کریکٹ کنکلوژن ہے کہ یہ تو پھر پروو کرتا ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ اب آپ اس قسم کی ٹیررزم استعمال کر رہے ہیں اگینسٹ واٹ یو تھنک سیز یور اینیمی پاکستان. تو وہ تو بالکل صحیح ہے. یہ تو جو ہم پرویز رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں یا یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اٹ پرووز دیٹ. بٹ وہ جو دوسری بات ہے وہ چائنا والی بات جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، ادھر آئیے نا ذرا. میں اس حوالے سے آتا ہوں نعیم صاحب. دیکھیے ایک اب یہاں پر ایک خبر چھپی یا سٹوری، اس کے اندر کہا گیا جی کہ جی چائنیز اتھارٹیز نے، چائنیز حکام نے پاکستان کو وارن کیا ہے کہ جی پاک چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے اس کے حوالے سے را کچھ ایکٹیویٹی کر سکتا ہے، ڈی سٹیبلائز کر سکتا ہے، خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے. یہ اس سٹوری کو پڑھنے کے بعد آپ نے غور سے پڑھا ہوگا، ویلیو دیتے ہیں اس طرح کے بیان کو، اس طرح کی سٹوری کو کہ چائنیز اتھارٹیز نام نہیں لکھا ہوا،
کتنی اہمیت ہے اس بات کی؟ دیکھیے انہیں میں دیکھ رہا تھا غور سے اسٹوری کو, اس پہ کوئی سورسز نہیں دی گئیں, ایون آفیشیل کس قسم کے آفیشیل کا یہ بیان ہے وہ یا لیک بریف ہے وہ بھی نہیں بتایا گیا. اس لیے مجھے لگتا ہے یہ کسی آفیشیل نے کسی میڈیا والے کو یہ بات کہی ہے کہ ان پرائیویٹ کانورسیشنز چائنیز نے ایکسپریس کیا ہے یہ خدشہ کہ ٹیررزم ہو سکتی ہے, اور ظاہر ہے اگر ٹیررزم ہوگی تو وہ کون کرے گا پتہ نہیں. چائنیز آفیشیلز آر نارملی ویری کیئرفل, وہ شاید یہ نام نہیں لیں گے مگر اس کا اشارہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر ٹیررزم ہوگی تو پھر ہمارے یہ انویسٹمنٹ پروجیکٹس کیسے چلیں گے. یاد رہے کہ اور یہ جو آفیشیل ہے ہو سکتا ہے اس نے پھر اس کے اندر انسرٹ کر دیا ہو انڈیا کا نام, بیکاز ظاہر ہے ہمارا پرابلم ہی انڈیا ہے اور تو کوئی ہے نہیں. تو اور ابھی جو ہم نے ابھی گفتگو کی اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی سورس ہے جو کہ ٹیررزم کریٹ کر سکتی ہے یہاں آٹونومسلی, اور وہ کچھ اشارے ایسے آ بھی رہے ہیں وہاں سے. چائنا نے اس وقت کوئی $250 ملین کے قریب آلریڈی گوادر پورٹ کے اوپر انویسٹ کر چکے ہیں, اور آگے بھی بہت سی انویسٹمنٹس ہونی ہیں, پھر انفراسٹرکچر سارا بننا ہے. ایز وی اسپیک لوگ گوادر کے اندر پراپرٹی پرائسز آر گوئنگ اپ in anticipation of the Chinese investments. اچھا اب بات یہ ہے کہ clearly the گوادر and the corridor یہ اس کا ایک 10 to 30 year یہ پروجیکٹ ہے, اور چائنا کی ایکسپینشن both from the Gulf towards China and then from the corridor westwards northwards up to افغانستان اینڈ سینٹرل ایشیا. ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب ابھی گئے ہوئے تھے ترکمانستان, پھر آگے بھی گئے ہیں, قزاقستان گئے ہیں. سورسز آف آئل اینڈ گیس اور تاپی پائپ لائن کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. یہ تاپی پائپ لائن جو ہے ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا پائپ لائن تاپی, اس کی پہلے ذکر آیا تھا 1995-96 میں, شارٹلی آفٹر جس وقت وہاں سول وار تھا, اور پھر طالبان آ گئے. 97 تک یہ بات چلتی رہی مگر یہ آگے نہیں بڑھی بیکاز اتنی انسٹیبلٹی ہو رہی تھی. اور وہ ابھی تک بہت اہم پروجیکٹ ہے, بیکاز ایران پاکستان انڈیا کی جو پائپ لائن ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں امریکنوں نے کی. ہو سکتا ہے اگلے 2 سال میں اگر یہ نیوکلیئر ڈیل ٹھیک چلتی ہے اور آہستہ آہستہ سینکشنز ریموو ہوتے ہیں تو شاید اس کی کلیئرنس مل جائے, مگر اتنی جلدی کلیئرنس نہیں ملنی ہے اس پائپ لائن کی. یہ پارٹ آف دی امریکن اسٹیپ بائی اسٹیپ لوسننگ آف سینکشنز ہے. تو ان دا مین وائل پاکستان نیڈز دی انرجی, اور پاکستان آلریڈی ان اینٹیسپیشن آف پیس ان افغانستان یا اس کوریڈور کی بات کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو چل رہی ہیں ساری, اور اس صورت میں کہ چائنا آبویسلی از ویری کنسرن. چائنیز نے آپ کو یاد ہوگا بہت سے پیسے خرچ کیے تھے افغانستان کے اندر آئرن اور مائننگ کے پروجیکٹس کے اندر, مگر انہوں نے ایک دم پل آؤٹ کر لیا ریگارڈلیس آف دی انویسٹمنٹس دے ہیڈ میڈ کہ نہیں اگلی ہم اس کو ملتوی کر دیتے ہیں فار 10 years انٹل افغانستان از کمپلیٹلی پیسفل اینڈ سو آن. تو چائنیز ہمیشہ لانگ ٹرم لیتے ہیں, دے ڈونٹ ٹیک اے شارٹ ٹرم ویو. اب یہ کوریڈور کے لیے 9 بٹالینز ریکوائرڈ ہیں ٹو گارڈ دیم, اینڈ دیٹ مینز اباؤٹ 8,000 ٹروپس آف دی پاکستان آرمی. اس کے علاوہ کوئی 9,000 باقی رینجرز, لیویز, پولیس اسکاؤٹس وغیرہ ان کو انوالو کیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی کوئی 15,000 کی ایک فورس بنے گی جس کو وچ ول بی یوز ٹو گارڈ گوادر and the elements of the corridor that go through Sindh and then into Balochistan, not in Punjab so much. And تو یہ ظاہر ہے یہ this is all part of the MOU, اور یہ so clearly concerns ہیں. اور بلوچستان کے اندر تو کنسرن طالبان کو تو اتنا نہیں ہو سکتا نا, وہاں تو کنسرن ہے آف بلوچ انسرجنٹس. سو یہ دس از دی فیئر دیٹ اگر 200 لوگ بھی ہوں تو دے کین ڈسرپٹ دا کوریڈور. آل دے ہیو ٹو ڈو از کیری آؤٹ every now and then some kidnappings and every now and then some attacks, جیسے وہ کرتے رہے ہیں. And the Chinese can't afford to allow their engineers to be kidnapped or killed or anything like that. So یہ بہت critical ہے یہ ساری force کی protection. Similarly بڑا critical ہے to put down insurgency from the point of view of the investment, the Chinese and of course the military establishment and the government. تو یہ سارا کچھ اب مل گیا ہے یہ سارا کچھ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کنسرنز, چائنا کے کنسرنز بالکل ویلڈ ہیں. This is a major opening for Pakistan, major, and for the region, and because it will, اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو in 10 to 15 years یہ سارا جو ہے نا اکنامک بیلنس آف پاور اس ریجن کا جو ہے نا وہ اس کا جو فوکس ہے, جو پیگ ہے, وہ شفٹ کرنا شروع ہو جائے گا away from India into this region, because this is the energy rich region.
اینڈ سو آبویسلی انڈیا از کنسرن. اسی لیے وہ پھر ایران کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو کارو آؤٹ اے کوریڈور فرام ایران انٹو افغانستان اینڈ یوز دی پورٹ آف چابہار. تو یہ ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس حوالے سے کوریڈور کے حوالے سے ہمارا کوئی پیرانویا نہیں ہے, ہمارے کنسرنز لیجیٹیمیٹ ہیں. ٹھیک ہے نظیر صاحب, اس ڈسکشن کو جو اس حوالے سے ہو رہی تھی انڈین ڈیفینس منسٹر کے بیان کے حوالے سے, یہاں میں کرتا ہوں ایک چیز جو کہ کچھ دن پہلے ایک فیکٹ, جو ایک رپورٹ انفیکٹ ہمارے سامنے آئی, وہ تھی سانحہ ماڈل ٹاؤن جسے اب تقریباً 1 سال گزرنے والا ہے. اس حوالے سے یہ دوسری JIT کی رپورٹ تھی. نظیر صاحب اگر آپ کو یاد ہوگا, سب سے پہلے جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں علی باقر نجفی صاحب, ان کی سربراہی میں ایک رکنی کمیشن بنا تھا. اس کمیشن نے کچھ فائنڈنگز دی تھیں, ہمارے سامنے بھی آئیں, بہت سی باتیں ہوئیں اور بہت سی امیدیں تھیں, آلدو اس کے اوپر بھی پاکستان عوامی تحریک کو اعتراض تھا. لیکن اس کمیشن نے کچھ فائنڈنگ دی تھی, کچھ آبزرویشنز دی تھیں. آپ کے نزدیک سب سے پہلے, میں کیونکہ وہ پریسیڈنس میں آتا ہے, تو اس کی کمیشن کی رپورٹ کی کتنی اہمیت تھی؟ کیونکہ اس میں کسی کو رسپانسبل نہیں قرار دیا گیا سوائے پولیس کے جو لوگ وہاں پر موجود تھے اور جس طرح انہوں نے کیری آؤٹ کیا. لیکن کم از کم شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ایک جو بات جو میں نے بھی پڑھی سامنے آئی, وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب نے کسی سٹیج پر ڈس انگیجمنٹ کا نہیں کہا پولیس فورس کو جب ان کو پتا چلا کہ وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے. منیب ایسے ہے کہ لیٹس کمپیئر دی ٹو رپورٹس. اوکے, اس رپورٹ کے اندر 3-4 کنکلوژنز تھی. جو پہلی رپورٹ تھی جج صاحب کی, پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے پولیس کو کوئی آرڈر نہیں دیا ٹو ڈس انگیج. اچھا, ڈس انگیج کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو ایفیڈیوٹ تھی اس کے اندر اس کا کچھ ڈس انگیجمنٹ کا کچھ ذکر تھا, مگر کیونکہ اس وقت کہ جو DIG آپریشنز تھے انہوں نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا ڈس انگیجمنٹ کا, کہ اس قسم کا کوئی آرڈر آیا ہمیں, اور اس وقت شہباز شریف صاحب کے جو رائٹ ہینڈ سول سرونٹ تھے ان کا بھی ذکر نہیں, انہوں نے بھی نہیں کیا. تو یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کیوں کہا جبکہ باقی آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی آرڈر ہی نہیں آیا, نہ آرڈر آیا کچھ کرو, نہ آرڈر آیا کوئی ڈس انگیج کرو کا. تو شہباز شریف صاحب نے کیوں اپنے ایفیڈیوٹ میں یہ کیا؟ تو ایک تو اس کمیشن نے یہ کہا کہ جی شہباز شریف صاحب نے پولیس کو ڈس انگیج کا آرڈر نہیں دیا, مگر ساتھ ساتھ انہوں نے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب نے پولیس کو کوئی آرڈر نہیں دیا تھا کہ فائر کرے. تو اگر فائر کرنے کا آرڈر نہیں دیا یہ بھی کہہ دیا, اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی تو یہ بھی شہباز شریف صاحب نے ڈس انگیجمنٹ کا آرڈر نہیں دیا. ان ادر ورڈز کہ شہباز شریف صاحب نہ پہلی سٹیج پہ نہ دوسری سٹیج پہ انوالو تھے. یہ اس کی بیسکلی اس کی مجھے بریک, یہاں میں بریک لے لیتا ہوں نن صاحب, کیونکہ یہ پہلا آپ اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ بتائی جو انہوں نے دی تھی اب تک, پچھلے سال انفیکٹ دی تھی ماڈل ٹاؤن کے سانحے کے حوالے سے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر پہلی JIT اور پھر جو اب دوسری JIT نے رپورٹ دی ہے اس کو کمپیئر کریں گے, اور پھر یہ بھی بات نریندر صاحب سے ضرور پوچھوں گا میں کہ اس طرح کے واقعات کیا ہمارے ملک کو, ہماری سوسائٹی کو, حکومتوں کو منہ چڑھاتے رہیں گے آنے والے وقتوں میں بھی؟ سے بات ہوگی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپس کی بات میں ماڈل ٹاؤن سانحہ کے حوالے سے دوسری JIT کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے, لیکن ہم تینوں رپورٹس کو جو اب تک آئی ہیں ان کو کمپیئر کریں. رحیم صاحب, دوسری اہم بات کیا تھی جو پہلے جوڈیشل کمیشن نے بیان کی سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے؟ جی میں بتا رہا تھا کہ پہلا پوائنٹ جوڈیشل کمیشن کا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی آرڈر نہیں دیا تھا ٹو دا پولیس ٹو ڈس انگیج. سیکنڈ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی آرڈر نہیں دیا تھا کہ فائر کریں. تیسرا یہ کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی جو سیاسی جماعت ہے ان کے ورکرز نے فائرنگ نہیں کی, پہلے فائرنگ نہیں کی. اور تیسرا یہ کہ جی 9 پولیس آفیشلز جو تھے وہ ذمہ دار تھے, ان کی طرف سے پہل ہوئی کیونکہ پتھراؤ وغیرہ ہو رہا تھا تو ان کی طرف سے پہل کی. یہ موٹی موٹی اس کی فائنڈنگ تھی. مگر اس کے اندر جو JIT جو بنی تھی جس نے ساری اپنی رپورٹ دی تھی, جس کے بیسس کے اوپر جج صاحب نے اپنا یہ سارا ججمنٹ لکھی تھی, اس میں MI کے جو صاحب تھے اور ISI کے جو صاحب تھے انہوں نے کچھ تھوڑی بہت ڈس ایگریمنٹ کا اظہار کیا. حالانکہ سائن سب نے کر دیے تھے JIT رپورٹ کے اوپر, مگر اس سے پہلے انہوں نے کچھ سوال پوچھے.
جس کا جواب انہیں نہیں ملا، اس لیے میرا خیال ہے دوسری JIT بنانی پڑی. اور وہ ایک سوال یہ تھا کہ جی کیا بات ہے یہ ساری تفتیش کے اندر ہم نے PAT کے ورکرز کو تو ہم نے ان سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں کی کہ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا. سب سے بہت اہم سوال یہ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جو FIR کٹی ہے ان کے ورکرز نے جو FIR کاٹی ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس کو بھی خارج کر دینا چاہیے. ہمیں پوری تفتیش ہونی چاہیے، پھر دیکھنی چاہیے FIR کیا ہونی چاہیے. تو یہ کچھ خامیاں رہ گئی تھیں، تو اس کی وجہ سے پھر میرا خیال ہے اور پھر کچھ پاپولر پریشر بھی تھا کہ نہیں اس کو پھر کیا جائے، تو یہ نئی JIT بنی. اب سیکنڈ JIT جو ہے اس JIT جو سیکنڈ بنی ہے اس نے پہلی جو ججمنٹ تھی اس کے اندر بھی اور JIT نے شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب وغیرہ کو ایگزونریٹ کر دیا تھا. مطلب کہا تھا کہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، انہوں نے کوئی نیگیٹو رول نہیں ادا کیا وغیرہ. تو پہلی بات تو یہ اس JIT نے وہ کنفرم کر دیا، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کا کوئی نیگیٹو رول نہیں ہے، رانا ثناء اللہ کا کوئی نیگیٹو رول نہیں ہے، DIG آپس جبار صاحب ان کا بھی کوئی نیگیٹو رول نہیں ہے. یہ تو آئے ہی 9:30 بجے صبح، CCPO کا بھی کوئی رول نہیں، CCPO کا بھی کوئی رول نہیں. مگر انہوں نے ایک اضافہ کر دیا، انہوں نے کہا 9 پولیس افسر نہیں 10 پولیس افسر، جس میں انہوں نے انکلوڈ کر دیا ایکس سیکیورٹی SP سلمان علی صاحب. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلمان علی صاحب نے آرڈر دیا ٹو فائر، جبکہ دوسری طرف سے پتھراؤ ہو رہا تھا اور اٹیکس ہو رہے تھے اور پیٹرول بمز پھینکے جا رہے تھے اور APCs کو ڈیمیج کیا جا رہا تھا اینڈ سو آن. تو یہ ان کی فائنڈنگ ہے. اور پھر یہ بھی کہ اس وقت پولیس نے یہ کیوں فیصلہ کیا فائرنگ کرنے کا یہ SP نے، کیونکہ ایک افواہ چل پڑی تھی کہ 2 پولیسمن کو یا 3 کو وہ افواہ کر کے لے گئے ہیں اور شاید ان کو مار نہ دے، اس قسم کی بات. تو اس لیے سلمان علی نے یہ کیا. ٹھیک ہے نین صاحب، اس حوالے سے ایک چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، تینوں چیزیں آپ کی نظر سے گزری دیکھی ہیں. سوال آ جاتا ہے یہاں پر ان کی اہمیت، ان کی کریڈیبلٹی. پیٹ کا کوئی ورکر، کوئی بندہ ان میں پیش نہیں ہوا اور امپریشن یہ ہے کہ جی حکومت کی طرف سے کی گئی، حکومت نے، حکومت کے انڈر لوگ تھے، انہوں نے ہی JIT بنائی، انہوں نے ہی پھر انکوائر کیا، تو رپورٹ کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ کریڈیبلٹی کیا ہے اس رپورٹ؟ اب بات یہ ہے کہ اس دفعہ تو ISI اور MI کے لوگ پوری طریقے کے ساتھ اس میں شامل تھے، اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی اور جس قسم کی تفتیش کی ہے میں بڑا امپریس ہوں کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں دیکھیں جو کہ پہلی رپورٹ میں نہیں تھا. اس دفعہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے کنسیڈر کیا اور دیکھا. اور وہ میرا خیال ہے کہ اگر PAT والے ایویڈنس دیتے تو بہتر ہوتا، اور یہ تو PAT نے جو ایویڈنس نہیں دی تو یہ تو کمزوری کا اظہار ہے. اب یہ کوئی بات کہ جی ہم نے تو شامل ہی ہم نہیں ہوئے تو اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ کوئی اچھا موقف نہیں ہے. جب ISI اور MI انوالو ہو جائے تو وہ تو ایک نیوٹرل امپائرز ہیں، اور خصوصاً عمران خان صاحب کو اور طاہر القادری صاحب کو تو ان کے بارے میں کوئی شک شبہات نہیں ہونے چاہیے. پہلے تو انفیکٹ الزام الٹا لگتا تھا کہ وہ نیوٹرل نہیں ہیں، وہ تو ان کے حق میں ہیں. تو اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو خان صاحب کو بھی اور طاہر القادری صاحب کو بھی پرہیز کرنا چاہیے اس کو کرٹیسائز کرنے کی. اچھا نین صاحب، اب بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہائنڈ سائٹ سے جب آپ دیکھیں تو ان کا آپ مختلف طریقے سے تجزیہ کرتے ہیں. سانحہ ہے ماڈل ٹاؤن، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس سانحے کو دیکھنے کے بعد، آبزرو کرنے کے بعد جو 1 سال میں یہ کیا ہے؟ کیا یہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بری پالیٹکس ہے؟ کیا یہ طاقت کا بے جا استعمال، ابیوز آف پاور ہے، یا یہ غلط حکمرانی کا طریقہ ہے، غلط ڈیسیجن میکنگ ہے؟ کیا ہے یہ؟ یار بات یہ ہے کہ میں یقین نہیں کر سکتا کہ کوئی سیاستدان، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی سیاستدان بھی پولیس کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ فائر کریں. وہ زمانے ختم ہو گئے ہیں کہ پولیس کو کہیں کہ فائر کر دیں کسی کے انعام لوگوں کے اوپر. یہ مجھے یقین ہی نہیں آتا اس بات پہ. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک سچویشن جو ہے وہ آن دا اسپاٹ جو ہوتی ہے وہ اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب جس کے پاس اگر ہتھیار ہو اور اس کے اوپر کسی قسم کا بھی اٹیک آئے، خواہ وہ پتھراؤ کا ہو یا کچھ بھی ہو، یا کہیں سے کسی کی بندوق نظر آ جائے یا کہیں شاٹ سن لیا جائے، تو لوگ پھر اپنی پروٹیکشن کے لیے شروع کر دیتے ہیں فائرنگ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ سچویشنز ہی ایسی ہوتی ہیں جہاں پرابلمز بن سکتے ہیں. اس لیے ڈیمونسٹریشنز جو ہوتی ہیں وہ پیسفل ہونی چاہیے.
اگر قانون کے مطابق کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تو نہیں ہونی چاہیے. یہ سیاسی جماعتیں جو سمجھتی ہیں کہ قانون کہتا ہے کہ بیریئرز نہیں ہونے چاہیے اور ہم بیریئرز لگائیں گے, یہ بھی غلط ہے. اور اگر پولیس نے بیریئرز ہٹانے ہیں تو زبردستی جا کے اور تشدد کر کے اور مار پٹائی کر کے بیریئرز ہٹانا یہ بھی مناسب نہیں ہے. طریقے ان کو ڈھونڈنے چاہیے بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن, تاکہ یہ جو دونوں کا رویہ ہے, ایک کا رویہ ہے ٹو ریزورٹ ٹو انلیگل مینس ٹو ریزسٹ, اور دوسرے کا یہ رویہ ہے پھر اچھا یوز ایکسیسو فورس ٹو ڈسپرس. میرا خیال ہے کہ یہ ہماری جمہوریت کی کمزوریاں ہیں بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن. نریم صاحب, 16 جون کا واقعہ جو تھا اس کو آپ کو پتہ ہے بیک گراؤنڈ اس وقت کیا حالات چل رہے تھے؟ یہ سارا اس کا جسے کہا جاتا ہے نا پری لوڈ تھا جو آگے ہونے جا رہا تھا. طاہر القادری صاحب نے الٹیمیٹم دے دیا تھا, وہ واپس آ رہے تھے, بڑے بیانات دیے جا رہے تھے. طاہر القادری صاحب کی طرف سے بڑی پرووکٹیو سٹیٹمنٹس تھیں. پوری پنجاب حکومت اس بات پر ایک بڑی میٹنگ کرتی ہے, کی پلیئرز پنجاب حکومت کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بیریئر ہٹانے ہیں. کیا بیریئر ہٹانا اتنا بڑا مسئلہ تھا اور اتنا ہی وہ سینسٹیو ایشو تھا کہ بیریئر ہٹانے چاہیے؟ آلدو جب نوئنگ دا فیکٹ کہ طاہر القادری صاحب کو, منہاج القرآن کو بڑے خطرات تھے طالبان کی طرف سے. یہ خطرات تو شاید نہیں تھے اتنے, مگر یہ جو اناؤنس کرنا کہ ہم بیریئرز بائی فورس ہٹائیں گے, یہ اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا کہ ٹو شو فورس کہ ہم کمزور نہیں ہیں, آپ ہمیں گرانے جا رہے ہیں, آپ سازشیں کر رہے ہیں ہمارے خلاف, آپ کا خیال ہے ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے جب آپ یہ کریں گے, چلے پھر ہم بھی آپ کو اپنی فورس دکھاتے ہیں. دا اسٹیٹ یہ اس قسم کی ایٹیٹیوڈ تھی. کچھ فرسٹریشن تھی, کچھ غصہ تھا, اور کچھ ظاہر ہے اگریسو لوگ ہوتے ہیں, اور جی کر کے دکھانے ایسی انہوں نے ایسی تیسی انہوں نے سمجھ دیکھی نے اپنے آپ لو جی ایک سیکنڈ ہی جیسے انہوں نے ڈسپرس کر دینے. یہ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اس قسم کی ایڈوائس دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے دیٹ واز بیڈ ایڈوائس. جب گورنمنٹ اس قسم کی اٹیک پہ ہو اور اسے شک ہو کہ اور فورسز بھی انوالوڈ ہیں تو دین احتیاط استعمال کرنی چاہیے. ڈسکریشن از دا بیٹر پارٹ آف ویلر, وہ انگریزی کا محاورہ ہے. وہ اچھا سیاستدان ہوتا ہے جو اس قسم کی کرائسس کو فورس سے نہیں مگر ڈپلومسی سے اور ڈیفیوز کر دے اور ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تاکہ 2 قدم بعد میں آگے بڑھ سکے. یہ نہیں کہ 1 قدم آگے بڑھ کے اور پھر دھکا لگے اور 2 قدم پیچھے ہو جائے. نریم صاحب, میرے خیال میں جو آپ نے یہ اینڈ میں 3-4 باتیں کہی ہیں, کسی کو اگر مشورے کی ضرورت ہے تو لے لے گا. آئندہ شاید اس طرح کے واقعات جو کہ نہایت انفارچونیٹ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر, پاکستان کی تاریخ کے اندر, یہ بہت برا دن اسے ہمیشہ کے طور پر سمجھا جائے گا. بہرحال آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے, اس کا ختم ہو گیا ہے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.